अस्सलाम वालेकुम। कहानी हब चैनल में खुश आमदीद। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। सुर्ख ईंटों से बनी हवेली अपनी आलीशान रवायात की बिना पर इलाके में नुमाया थी और इसी सुर्ख हवेली के वसी ड्राइंग रूम में आतिशदान में लकड़ियां चटक रही थीं और लकड़ियों की चटक से कहीं ज्यादा टूट फूट तलाई जेवरात से लदी फदी खातून जरीना बीबी के अंदर हो रही थी। हसद की आग इंसान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा जाती है। कमरे में वाज़े तनाव मौजूद था। खान बाबा का चेहरा सुर्ख हो रहा था। आतिशदान के ऐन वस्त में दो कदीम तलवारों के वस्त में अज़ीमुशान घड़ियाल रात के 11:30 के अमल का पता दे रहा था। आतिशदान के अंदर एक सुलगती हुई लकड़ी की चटक उभरी और कमरे की खामोश फिजा में जरीना बीबी की जबान जहर उगलने लगी। देखा देखा खान, वो लाडला आधी आधी रात तक गायब रहता है। अरे आप जमीनों की देखभाल में जान गंवाते हैं और ये लड़का यूं मेरी जान जलाता है। और अगर मैं कुछ कहूं तो जमाना सौतेली माँ का ताना देगा। आज खुद आप अपनी आंखों से इसके करतूत देखिए। और दूर सोफे के कोने में टिकी एक गुड़िया सी लड़की पूरी जान से कांप रही थी। बाप का गुस्सा, नौमर भाई का जिद्दीपन और सौतेली माँ का भड़काना और इस सारे अमल में जो तबाही पोशीदा थी, इससे वो अच्छी तरह वाकिफ थी। चंद लम्हों बाद बैरूनी गेट खुलने का एहसास हुआ। भारी कदमों की चाप उभरी और फिर एक धाड़ गूंजी। सफदर, कमरे में आओ। खान बाबा की आवाज ही नहीं, आंखें भी आग उगल रही थी। कांपती थरथराती लड़की जिसका नाम बीना था, उसने खौफ से आंखें बंद कर लीं। जी बाबा, सफदर ने सूरत हाल का पहली ही नजर में जायजा लेकर आहिस्ता से कहा। जी बाबा के बच्चे, ये आधी आधी रात तक आवारा फिरते हो, शर्म नहीं आती? अब्बू, मैं क्या करूं? बेसाख्ता सफदर की जबान से निकला और खान बाबा ने दीवार पर से राइफल उतार कर उस पर तान ली। बाबा नहीं, मीना ने तेजी से सामने आते हुए कहा। और जरीना बीबी भला कब खून खराबा चाहती थी? उसने फौरन सफदर को घर छोड़ने का हुक्म दे दिया। सफदर ने मीना का हाथ थामा और खामोशी से बाहर निकल गया। जरीना बीबी के अंदर सुलगती आग धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। उसकी जिंदगी के कांटे आज खुद ब खुद निकल गए थे। सुकून का एक एहसास उसके सारे वजूद में छा गया। सफदर मीना का हाथ थामे बाहर आया। सामने ही पुरानी बाइक खड़ी थी। वो बीना को लेकर बाइक पर सवार होकर सुरमई सड़क पर महवे सफर हुआ। भाई, ये क्या हुआ? बीना की सिसकी उभरी। बीबी का मंसूबा कामयाब हो गया। सफदर ने पुरसुकून अंदाज में कहा। हम अब कहाँ जाएंगे? अल्लाह की बनाई हुई जमीन बहुत बड़ी है। हम उस जगह जाएंगे जहां जमीन मोहब्बतें उगाती हो और आसमान उल्फतें बरसाता हो। लेकिन फिलहाल हम मामू लाल खान के पास जाएंगे। सफदर लाला, मामू लाल खान का घर का रास्ता तवील पहाड़ी पेचोखम और वीरान रास्तों से गुजरने के बाद आता है। उन रास्तों पर तो दिन के वक्त निकलते डर लगता है और इस वक्त तो आधी रात है। ओ मीना, तुझे अपने सफदर लाला पर एतबार नहीं? कोई इलाका अपनी बीबी जान से ज्यादा खौफनाक नहीं, उसने हंसकर कहा। तो मीना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रात धीरे धीरे बीत रही थी। सर्द या हवाएं तारीक आसमान तले बदरूहों की तरह भटक रही थी। खौफ तो दोनों के दामनगीर था ही। सफदर लाख बहादुर सही, 15-16 साल की उम्र बहरहाल इतनी नहीं होती कि माहौल की दहशतनाकी पर काबू पाया जा सके। लेकिन नामसाइद हालात और कमसिन बहन की मौजूदगी उसे बहादुर बना रही थी। और यूं भी वो वक्त से पहले ही समझदार हो गया था, जब उसकी माँ ने नन्ही मुन्नी बहन को उसकी गोद में डालकर उसकी हिफाजत और बहुत तालीम हासिल करने का वादा लेकर अल्लाह मियाँ के घर जाना था। जब से अब तक वो सौतेली माँ के जुल्म सितम के बावजूद तालीम हासिल कर रहा था। जब जरीना बीबी ने उसकी तालीम मुनक़ता करने की साजिश की तो वो ट्यूशन पढ़ाकर उसकी इस साजिश को नाकाम बना गया। लेकिन आज जरीना बीबी ने
اس کی ٹیوشن پڑھا کر دیر سے گھر آنے کو بہانہ بنا کر ایسا وار کیا تھا کہ وہ زخمی ہو گیا تھا، اور اس وقت ویران پہاڑی سلسلوں میں محو سفر تھا۔ بائک پتھریلے راستوں پر دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ پہاڑی سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ یک لخت تیز ہواؤں نے سیاہ گھنگھور بادلوں کو باہم ٹکرانا شروع کر دیا۔ آسمان پر روشنی چمکنا شروع ہو گئی۔ بادلوں کی خوفناک گھن گرج سے پہاڑی سلسلہ دہل رہا تھا۔ آسمان پر روشنی چمکنا شروع ہو گئی۔ بادلوں کے خوفناک گھن گرج سے پہاڑی سلسلہ دہل رہا تھا، اور پھر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ شمالی علاقوں کے موسم کا تیور یوں ہی اچانک تبدیل ہو جاتے ہیں، سو وہاں کے باسی موسم کی اس تبدیلی سے ہراساں نہیں ہوتے۔ صفدر نے کڑکتی ہوئی بجلیوں کی طرف دیکھا اور آگے کا سفر ملتوی کر دیا۔ بینا، چلو جلدی سے کسی غار میں پناہ لے لیں۔ اس خوفناک ویرانے میں کسی غار میں رہنا بڑی دہشت زدہ سی بات تھی۔ بینا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ چلو جلدی کرو، ورنہ تیز ہوائیں پہاڑوں پر سے بڑے بڑے تودے گرا کر ہمارا کچومڑ بنا سکتی ہیں۔ اس نے بائک دھکیل کر ایک قریبی پہاڑ کے سائے میں کھڑی کر دی اور خود بینا کا ہاتھ تھامے غار تلاش کرتا رہا۔ ان ویران پہاڑوں میں بے شمار غار تھے، لیکن رات کی اس تاریک پہر میں انہیں تلاش کرنا ایک دشوار عمل تھا، اور پھر ان غاروں میں پہاڑی بھیڑیوں اور جنگلی درندوں کا پایا جانا یقینی امر تھا۔ سو بے حد احتیاط اور تلاش کے بعد انہیں ایک غار کا دھانا نظر آیا۔ بینا، یہ دیکھو غار، صفدر نے خوشی کا اظہار کیا۔ بارش کی بوچھاڑ سے وہ دونوں بری طرح کانپ رہے تھے۔ سردی کی شدت سے چہرہ نیلا پڑتا جا رہا تھا۔ بینا نے صفدر کے بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اور دونوں آہستہ آہستہ سہمے سہمے قدموں سے غار میں داخل ہوئے۔ خوف، تاریکی اور دہشت سے ان کا وجود پتوں کی طرح کانپ رہا تھا۔ بلند ترین پہاڑی سلسلوں سے بڑے بڑے تودے باہر گر رہے تھے۔ موسلا دھار بارشیں اور بجلی کی کوند خوف کی شدت کو بڑھائے دے رہی تھی۔ صفدر کو اپنے فیصلوں کی کمزوری کا شدت سے احساس ہوا۔ کیا تھا؟ خان بابا نے اگر غصہ کیا تھا، بی بی جان اس پر ظلم و ستم ڈھاتی تھی، ذرا سی بے صبری نے ان سے صاحبان چھین لیا تھا۔ باپ بہرحال اولاد کا بھلا چاہتا ہے۔ اگر صورتحال ہی اسے غلط بتائی جائے تو بھلا بابا جان کا کیا دوش؟ انتہائی دہشتناک ماحول میں اسے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ کم سن بینا کو گھر کے ماحول سے رات کے اس پہر باہر لا کر اس نے شدید ترین غلطی کی تھی۔ اب اسے اپنی منزل تک پہنچنے تک یہ سب بھگتنا تھا، اور کیا پتہ اس رات کی سحر ہوگی بھی یا نہیں۔ اس سے آگے کی سوچ پر اس نے پہرے بٹھا دیے۔ غار کا دہانہ جتنا تنگ تھا، غار اندر سے اتنا ہی وسیع تھا۔ غار کی پناہ میں آ کر جو سب سے پہلا خیال صفدر اور مینا کے ذہن میں آیا وہ کسی جانور کی موجودگی کا تھا۔ صفدر نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اس کے ہاتھ میں ٹارچ آ گئی۔ یہ ٹارچ اکثر رات کو ٹیوشن سے گھر آتے ہوئے راستوں کے پیچ و خم کو دیکھنے کے لیے وہ استعمال کرتا تھا، اور اس وقت یہ ٹارچ ماحول کی خوفناکی کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ تھی۔ اس نے غار میں روشنی پھینکی۔ چاروں طرف پتھریلی دیواروں کے غار میں کسی جانور کی موجودگی کا احساس نہ تھا۔ صفدر کے اندر بہادری اور فتح مندی کا احساس ایک ساتھ جاگا۔ بینا دیکھو، ہمیں کیسی اچھی پناہ گاہ مل گئی ہے۔ رات یہاں بسر کر کے صبح میں واپس لوٹ جاؤں گا اور بابا جان اور بی بی جان سے معافی مانگ لوں گا۔ ہاں لالا، تم نے بالکل ٹھیک سوچا ہے۔ بابا جان اور بی بی جان کو چھوڑ کر آنے کا ہم نے حماقت آمیز فیصلہ کیا تھا۔ بہرحال وہ ہمارے بزرگ ہیں۔ اگر ہم صبر و قناعت سے زندگی کے مشکل لمحات کو گزاریں گے تو یقیناً آنے والا وقت ہمارے لیے خوشیاں لے کر آئے گا، بینا نے کہا اور غار کے اندر نگاہ ڈالی۔ غار میں سوکھی لکڑیاں اور گھاس پوس پڑی تھی۔ صفدر نے ایک کونے میں لکڑیاں اٹھائیں اور جیب میں ماچس تلاش کرنے لگا۔ ماچس موجود تھی، لیکن بارشوں نے اسے ناکارہ بنا دیا تھا۔ صفدر کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ کیا ہوا صفدر لالا؟ بینا نے پوچھا۔ یار بینا، یہ ماچس بیکار ہو گئی ہے۔ اوہو، تو اس میں اداس ہونے کی کیا بات ہے؟ چلو آج غار میں بیٹھ کر پتھروں کو رگڑ کر
آگ حاصل کرنے کا زمانہ یاد کرتے ہیں۔ بینا کی شوخی واپس لوٹ آئی تھی۔ شاید اس نے بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا، لہٰذا وہ تھوڑی دیر تک مختلف پتھروں کو باہم رگڑتے رہے۔ ابھی تک گوہر مقصود سے بہت دور تھے۔ صفدر نے انتہائی اکتائے ہوئے انداز میں 2 پتھروں کو تیزی سے رگڑا اور ایک باریک سی چنگاری ابھری۔ ہاں، صفدر کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اور پھر ذرا سی کوشش سے وہ ایک الاؤ روشن کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ خوشی اور کامیابی کا احساس خوف کی شدت کو کم کیے دے رہا تھا۔ غار روشن ہو چکا تھا اور اس میں روشنی انمول تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ غار مکڑیوں کے جالوں سے اٹا پڑا ہے اور غار کے اندر ایک اور غار کا دھانا تراشا ہوا تھا۔ ارے بینا، لگتا ہے یہ غار اندر تک کئی غاروں میں بٹا ہوا ہے۔ ہاں، آؤ ہم ذرا اندر چلتے ہیں، شاید اندر یہ خوفناک جالے نہ ہوں اور ہم اطمینان سے بیٹھ سکیں۔ ہاں چلو، بینا نے کہا۔ وہ اندرونی حصوں کی طرف بڑھے۔ غار اندر سے صاف تھا اور بیرونی غار سے الاؤ کی روشنی اندر تک آ رہی تھی، اور اس روشنی میں جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ نہ صرف حیرت انگیز تھا بلکہ ناقابل یقین بھی تھا۔ خوف، دہشت اور حیرت سے بینا اور صفدر کا وجود کانپنے لگا۔ غار میں ایک نرم گھاس کا بستر بچھا ہوا تھا اور حیرت اور خوف کا سبب اس بستر پر موجود تھی۔ صفدر اور بینا کا دل حلق میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ تیز طوفانی جکھڑوں کی آواز پر ہال سناٹے میں گونج رہی تھی، اور بینا اور صفدر یکٹک گھاس پر موجود انتہائی بڑی مجسم مکڑی پر جمی ہوئی تھی۔ یہ مکڑی عام مکڑیوں سے حجم میں کئی 100 گنا بڑی تھی، اور جسم پر نیلی نیلی زہریلی دھاریاں اس مکڑی کی خوفناکی کو بڑھائے دے رہی تھیں۔ اچانک مکڑی کا حجم دھیرے دھیرے سکڑنے لگا، اور پھر مکڑی رفتہ رفتہ اپنا حجم بڑھانے لگی۔ ایک انسانی وجود کے برابر ہونے کے بعد مکڑی کے اندر انسانی وجود کا عکس لہرانے لگا، اور تھوڑی دیر کے بعد گھاس پر مکڑی کی جگہ ایک خوبصورت عورت محو خواب تھی۔ بے پناہ خوف کی شدت سے ان کے ہونٹوں سے چیخیں برآمد ہونے لگی۔ بینا اور صفدر کے حواس ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ چکراتے سر اور بے ہوشی اور نیم بے ہوشی کی کیفیت میں دونوں نے ایک ہی بات سوچی تھی، اور وہ یہ تھی کہ یہ پچل پیری یا کوئی چڑیل ہے۔ چیخ کی شدید ترین لہروں نے گھاس پر لیٹی ہوئی عورت کو جگا دیا۔ عورت نے اپنی شیطانی آنکھیں دونوں پر مرکوز کر دیں۔ اس انتہائی ویران پہاڑی سلسلے کے غاروں میں حسین عورت کا اطمینان سے رہنا ہی قرین و قیاس نہ تھا۔ اس پر ترا یہ کہ مکڑی کا عورت کا روپ دھار لینے کا عمل خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ صفدر اور بینا دہشت سے نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھے، اور عورت کی آنکھوں سے مقناطیسی چمک کی لہریں براہ راست صفدر کی آنکھوں کو مسحور کر رہی تھیں، اور صفدر پوری قوت ارادی کو بروئے کار لا کر اس شیطانی سحر سے آزاد ہونے کی جد و جہد کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ایک لمحے کو بھی کمزور پڑا اور اس کا سرخ جمع لہو یہ چڑیل پی جائے گی۔ اس کی ماس اور اس کی پوست اس چڑیل کے دانتوں تلے کچلے جائیں گے، اور پھر بینا اس کے بعد وہ مزید کچھ نہ سوچ سکا، کیونکہ بینا اسے جان و دل سے عزیز تھی۔ صفدر نے اپنے دماغ میں شیطانی لہروں کو محسوس کیا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے انتہائی کوشش سے حسین عورت کے پاؤں کی طرف دیکھا جو پیچھے کی جانب موڑے ہوئے تھے۔ اس کے ذہن میں بزرگوں سے سنی بے شمار بدروحوں کی کہانیاں گردش کرنے لگیں۔ خوف کے انتہائی مراحل میں جبکہ وہ سحر زدہ سا ہو رہا تھا، اس کے دماغ کے اندرونی خلیوں میں ایمان افروز لفظوں کا جھماکا ہوا، اور وہ ذہنی طور پر روشن لفظوں کو دہرانے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ بدرو کی آنکھوں کی شیطانی لہریں ٹوٹ رہی تھیں، اور پھر چڑیل کے منہ سے چیخ کی آواز ابھری۔ صفدر اور بینا نے چونک کر دیکھا۔ حسین عورت کا وجود تبدیل ہو رہا تھا۔ کشف دھواں میں حسین عورت ایک خوفناک شکل میں ڈھل رہی تھی۔ سیاہ وجود میں ابلتی ہوئی خونی شیطانی آنکھیں، نوکیلے لمبے دانتوں کے درمیان لپ لپ کرتی سرخ زبان،
جس کے کنارے خون ٹپک رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں عجیب طریقے کے پنجوں کی طرح تھیں، جس میں انسانی گوشت کے لوتھڑے چپکے ہوئے تھے اور اس میں سے سڑانڈ آ رہی تھی۔ ماحول میں انتہائی خوفناکی چھائی ہوئی تھی۔ تیز ہوائیں بے شمار بدروحوں کی چیخوں سے مشابہ تھیں اور طوفانی چکروں کے ساتھ پہاڑی پتھروں کا پرشور آواز سے زمیں بوس ہونے کا عمل بارش کے ساتھ مل کر رگوں میں خون جما دینے کے لیے کافی تھا۔ اور غار کے اندر ایک بدروح 2 ننھی جانوں کے در پہ تھی۔ رب الہی ہماری مدد فرما۔ بینا کی معصوم فریاد ابھری۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلابی ریلا بہہ رہا تھا اور جسم سردی کھائے ہوئے مریض کی طرح کانپ رہا تھا۔ صفدر نے چڑیل کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں جماتے ہوئے بینا سے کہا کہ آیات ربانی اور آیت الکرسی کا ورد بلند آواز میں کرو۔ دوسرے ہی لمحے بینا اور صفدر خوش لہانی سے روشن لفظوں کا ورد کرنے لگے۔ قرآنی آیات کی پرسوز آواز غار کو روشن کر رہی تھی اور دوسرے ہی پل بدروح کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ صفدر نے چیخ کر کہا، بینا، بیرونی غار سے سلگتی لکڑی اٹھا لاؤ۔ بینا لکڑی اٹھا لائی جن کے سرے سلگ رہے تھے۔ اس نے ایک سلگتی لکڑی صفدر کے ہاتھ میں دی اور صفدر اور بینا سلگتی لکڑیوں اور کلام الہی سے بدروح کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھے۔ غار میں بدروح کی چیخوں سے قیامت تھی اور قرات کی آواز سے غار گونج رہا تھا۔ رفتہ رفتہ چڑیل کی چیخیں معدوم ہو رہی تھیں اور اس کا وجود کشف دھوئیں کے بادل میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ موسلا دھار بارش یکلخت رک گئی۔ پہاڑی تودوں کے گرنے کی آواز معدوم ہو چکی تھی۔ بینا اور صفدر نے آیات ربانی کی تلاوت کرتے کرتے ایک دم سے آنکھیں کھولیں اور حیرت زدہ رہ گئے۔ دہشت ناک چڑیل مکمل طور پر دھوئیں کے بادل کی طرح غائب ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ دھواں بیرونی غار سے باہر نکل گیا۔ اس نے زمین کی طرف دیکھا۔ غار کی پتھریلی زمین پر ایک ایک سیاہ ڈھانچہ زمین پر پڑا تھا۔ پسینے کی بے شمار بوندیں بینا اور صفدر کے چہرے پر امڑ آئی تھیں۔ بارش سے بھیگا لباس جسم کی حدت سے خشک ہو رہا تھا۔ صفدر نے ایک طویل سانس خارج کیا اور بینا کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر خوف کی زردی پھیلی ہوئی تھی۔ آؤ باہر چلیں، صفدر نے بینا کا ہاتھ تھام کر کہا۔ وہ بیرونی غار میں داخل ہوئے۔ بے شمار مکڑیوں کی سرسراہٹ غار میں محسوس ہوئی اور تنے ہوئے جالوں میں لٹکی ہوئی مکڑیوں کو صفدر اور بینا نے انتہائی دہشتناک نگاہوں سے دیکھا اور باہر کی طرف چل پڑے۔ آسمان بادلوں سے صاف ہو چکا تھا۔ خشک زمین سیراب ہو چکی تھی۔ بلند پہاڑی سلسلے بارشوں سے دھل کر نکھر گئے تھے۔ کہیں کہیں پتھروں کے درمیان ٹھہرا ہوا پانی رات کی بھیانک یادگار کے طور پر موجود تھا۔ بے شمار چھوٹے بڑے تودے راستوں میں پڑے تھے اور آسمان پر ایک نورانی روشنی پھیل رہی تھی، اور یہ روشنی تھی آذان کی پرسوز آواز کی، جو بہت دور کہیں ہواؤں کے دوش پر سفر کرتی ہوئی آ رہی تھی۔ بینا اور صفدر نے بارشوں کے پانی سے بوضو ہو کر سربت سجود ہوئے۔ اس خالق کے کائنات کے سامنے جس نے دنیا میں بے شمار اسرار پیدا کیے تھے اور انسان کو سیدھا سچا راستہ بھی بتایا تھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر اس نے انعام و اکرام دیا تھا، صراط مستقیم، انسانیت کی سچی راہ۔ چند گھنٹوں بعد صفدر صدق دل سے خان بابا کے حضور معافی کا طلبگار تھا اور زرینہ بی بی حسد و نفرت کے سمندر میں جل رہی تھی۔ تبھی خان بابا نے فیصلہ کیا، صفدر اب تم یہاں نہیں رہو گے، میں تمہیں اچھی تربیت اور تعلیم کے لیے ہاسٹل منتقل کر رہا ہوں، اور بینا
اپنے ماموں لال خان کے پاس رہے گی۔ بینا اور صفدر نے شکر گزار نگاہوں سے خان بابا کو دیکھا اور زرینہ بی بی نے بھی سکون کا سانس لیا۔ اس طرح ان کی زندگی سے ایک سیاہ رات ختم ہوئی۔ انہوں نے اللہ کا راستہ اپنایا، اپنے بزرگوں سے معافی مانگی، اور چونکہ خان بابا ان کے والد تھے، وہ اپنے لختے جگر کو تڑپتا ہوا کس طرح دیکھ سکتے تھے؟ اسے ایک رات میں انہوں نے بھی 1000 بار زندگی کو مرتے دیکھا تھا۔ اپنی اولاد کے بغیر ان کی وہ رات بھی بہت سیاہ کٹی تھی، اور وہ سمجھ گئے تھے کہ اس میں ان کی سوتیلی ماں یعنی زرینہ بی بی کا پورا ہاتھ ہے۔ اسی لیے ان کے واپس لوٹ آنے پر انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا اور اپنے بچوں کی بہتر تربیت کے لیے بہترین فیصلہ کیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔